Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online class 10, chapter number 17, page number 151. टॉपिक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी. Today we discuss about biotechnology. What is biotechnology? The utilization of living organisms or their products for the welfare of human being is called biotechnology. Explanation. In the 19th century, after the discovery of Mendel's law of heredity, scientists began to explore more about genes and characters. It resulted in new advancements in biotechnology. With the discovery of the structure and function of DNA in 1953, modern biotechnology emerged. The techniques being used in the modern biotechnology include fermentation, genetic engineering, and tissue culture. Biotechnology has its positive impact almost in every field of life. It finds out the best possible technological measures that prove beneficial for the humankind without distributing nature. Biotechnology works in medicines. With the help of biotechnology, we are able to produce several antibiotics, vaccines, human hormones, vitamins, and other medical products to treat diseases in plants, animals, and humans. By the help of biotechnology, we can also treat many genetic disorders through genetic engineering. Biotechnology also improve food and other industries. By the process of fermentation is the backbone of baking industries, dairy industry, and wine industry. With the help of biotechnology, we are able obtaining acetone, spirit, and different organic acids such as citric acid, sulfuric acid, hydrochloric acid, etc. on mass scale by fermentation. Biotechnology also works in agriculture field. In agriculture, we have produced better varieties of crops
fruits and vegetables with greater yield. By the help of biotechnology, scientists have successfully cloned mice, sheep, cows, buffaloes, goats, and other animals through complex biological procedures. Biotechnology also help in the disposal of waste with the help of biotechnology. We have find out many ways to dispose the waste materials या waste products properly. जिस तरह का मैंने बता दिया कि बायोटेक्नोलॉजी, the utilization of living organism and their products for the welfare of a human being is called biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी में हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड इस तरह और ऑर्गेनिज्म है, या मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म के जो प्रोडक्ट्स है, वो जब हम इंसानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इस फील्ड को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. अब बायोटेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस क्या है, यानी बायोटेक्नोलॉजी ने कौन कौन से फील्ड के अंदर काम किया है, कौन कौन सी फील्ड को इसने इम्प्रूव किया है और इंसानों के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए ऑर्गेनिज्म से या उनके प्रोडक्ट से क्या क्या चीज़ें बनाई हैं. तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी ने मेडिसिन के अंदर काम किया हुआ है. मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल से या उनके प्रोडक्ट से मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन तैयार किया हुआ है इंसानों के लिए, प्लांट के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स के लिए. तो इनके इम्पोर्टेंस, इनके फ़ायदे ये है बायोटेक्नोलॉजी के. बायोटेक्नोलॉजी ने मेडिसिन के अंदर जो काम किया है, सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वी आर एबल टू प्रोड्यूस सेवरल एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, ह्यूमन हार्मोन्स, विटामिन्स एंड अदर मेडिकल प्रोडक्ट्स टू ट्रीट डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स. अब इस बायोटेक्नोलॉजी ने सबसे पहले जो है इंसानों के लिए एंटीबायोटिक तैयार किए. एंटीबायोटिक मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी के अंदर जब डिजीज़ होती है, इनके ख़िलाफ़ काम करने के लिए हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं. एंटीबायोटिक जो है, इनके फिर मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स है जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं. मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक आजकल जो एमॉक्सिसिलिन इस्तेमाल होती है या सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल होती है जो गला ख़राब होता है, या इंटेस्टाइन के अंदर कुछ वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाती है, तो इन वायरस को, इन बैक्टीरिया को
ختم کرنے کے لیے پھر اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے مختلف قسم کے اور اینٹی بایوٹک ایزیترومائسین ہے، سپروفلوکسیسین ہے، ایموکسیسیلین ہے، جیمیفلوکسیسین ہے، جو آج کل بایو ٹیکنالوجسٹ نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے اور مختلف پروڈکٹ سے، اینیمل کے پروڈکٹ سے یا مختلف قسم کے اینیمل کے باڈی سے مختلف پارٹ نکال کر انہوں نے ان سے اینٹی بایوٹک بنائی ہے۔ اس کے بعد بایو ٹیکنالوجسٹ نے ویکسین تیار کیا ہوا ہے۔ ویکسین جو ہے یہ ہمارے امیون سسٹم کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے اور یہ ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ کرتا ہے۔ اسی طرح مختلف ایسے وائرل انفیکشن ہے جو ہمارے جسم کے اندر جو اینٹی بایوٹک سے ختم نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بایو ٹیکنالوجسٹ نے کام کیا، اس کے اوپر کام کیا اور مختلف قسم کے اینٹی ویکسینس بنائے۔ اب کچھ وائرس ایسے ہیں جن کے اوپر اینٹی بایوٹک کام نہیں کرتا، تو پھر ان وائرس کو ختم کرنے کے لیے پھر وہ ویکسین استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ویکسین جو ہے ہم اورل استعمال کرتے ہیں اور کچھ تھرو انجیکشن استعمال کرتے ہیں۔ آج کل جو پولیو کی جو ویکسین ہے، جو بچوں کے اندر پولیو وائرس انٹر ہوتی ہے اور ان کے جو نروس سسٹم ہے نیچے، ان کے جو ہاتھ کام چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں، یا ان کے جو ناف سے نیچے جو باڈی ہے وہ کام چھوڑ دیتی ہے، وہ وائرس جو ہے وہ اینٹی بایوٹک سے ختم نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے پھر اورل ویکسین جو کچھ ڈراپس منہ میں ڈال لیتے ہیں، اور پھر وہ ڈراپس جو ہے بچے جب کھا لیتے ہیں تو ان کے جسم میں لانگ ٹائم کے لیے پھر موجود ہوتا ہے۔ جب بھی پولیو وائرس انٹر ہوتا ہے تو امیون سسٹم ہمارا ان سے اسٹرانگ ہوتا ہے، یعنی وہی پولیو کے ویکسین جو ہے ان وائرس کے خلاف کام کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہیپاٹائٹس اے، بی اور سی، جو یرکان ہے، کالا یرکان، یا اس طرح اس کے اور ٹائپ سے اے بھی ہے، بی بھی ہے، سی، تو اس وائرس کو ہی کیا کرتا ہے، یہ ہمارے ڈائریکٹلی لیور کے اوپر اٹیک کرتا ہے، تو ان کے اوپر بھی پھر اینٹی بایوٹک کام نہیں کرتا۔ تو بایو ٹیکنالوجسٹ نے اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے پھر ویکسین کو ڈسکور کیا، اس کے اوپر کام کیا اور بنایا۔ اب آج کل جو HCV یا HIV، جو ایڈس کی جو وائرس ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے بھی مختلف قسم کے ویکسینز تیار کیے۔ اس کے بعد سائنٹسٹ نے کچھ ہیومن ہارمونس بھی بنائے۔ کچھ باڈی کے اندر کچھ ایسے ہارمونس ہیں کہ کچھ جینیٹیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے یا باڈی کے اندر سڈنلی کچھ ڈس آرڈر، کچھ فرق پیدا ہو جائے، اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے مختلف ہارمونس، کچھ کیمیکلز ہیں، اس کو ہارمونس کہتے ہیں، پھر وہ ریلیز نہیں ہوتی۔ تو بایو ٹیکنالوجسٹ نے ان ہارمونس کے اوپر کام کیا اور ان ہارمونس کو تیار کیا۔ پھر ہمارے جسم کے اندر جو گلینڈ سے جو ہارمون سیکریٹ کرتا ہے، اس کے اندر جب فرق آ جائے تو پھر وہ ہارمونس سیکریٹ نہیں کرتا، تو اس ہارمونس کو، اس گلینڈ کو ایکٹیو کرنے کے لیے یا اس گلینڈس سے جو ہارمون ریلیز ہوتی ہے، اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر بایو ٹیکنالوجسٹ نے ہارمونس تیار کیا۔ وہ باڈی کے اندر جب انجیکٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ہارمونس کچھ گلینڈس یا کچھ پارٹ کو ایکٹیویٹ کر کے اپنا رول ادا کر دیتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر کچھ ایڈرینل گلینڈس ہے، جو جب بچہ میچوریشن ٹائم بالغ ہوتا ہے تو کچھ بچوں کی وہ سٹاپ ہوتی ہے اور وہ بڑھتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بایو ٹیکنالوجسٹ نے گروتھ ہارمونس تیار کیا ہوا ہے، ان کے انجیکشن تیار کیا ہوا ہے۔ جب ان کے ہارمونس ریلیز نہیں ہوتی
تو پھر وہ باہر سے وہ ہارمونز ان کے باڈی میں انجیکٹ کر کے ان کی باڈی گروتھ شروع کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے کچھ ہمارے میل ریپروڈکٹیو سسٹم یا فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ بھی کچھ ہارمونز ریلیز کرتے ہیں. اس کو ہم ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کہتے ہیں. جب وہ گونیڈس ہمارے میل یا فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم وہ ہارمونز سٹاپ کر دے, ریلیز نہیں کرتے, تو بایو ٹیکنالوجسٹ نے ان کے لیے باہر سے ہارمونز تیار کیا ہوا ہے جو ہمارا باڈی یا ہمارا ارگن اس ہارمونز کو جو نہیں بناتا, تو پھر وہ ہارمونز اس کی جگہ کام کر لیتا ہے اور وہ پارٹس ایکٹیویٹ کر لیتا ہے. اس لیے ہمارے جسم کے اندر کچھ وٹامنس موجود ہے جسے ہم وٹامن اے, وٹامن بی 1, 6 اینڈ 12 کمپلیکس کہتے ہیں, وٹامن سی, وٹامن ڈی, وٹامن ای, وٹامن کے. یہ وٹامنس ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے. ہم یہ وٹامنس خوراک سے حاصل کرتے ہیں, لیکن کچھ ہمارے باڈی کے اندر وٹامنس کی جب کمی آ جاتی ہے, صحیح طریقے سے وہ فوڈ پرووائڈ نہیں ہوتا, تو پھر بایو ٹیکنالوجسٹ نے ایز اے میڈیسن, ایز اے سپلیمنٹ ان وٹامنس کو تیار کیا ہوا ہے, اور پھر وہی وٹامنس ہم ڈائریکٹلی یوز کرتے ہیں اور ہمارے جسم کے اندر جا کر وہی کمی پورا کر سکتا ہے. اس کے بعد ان ادر میڈیکل پروڈکٹس ٹو ٹریٹ ڈیزیز ان پلانٹس اینڈ اینیملز اینڈ ہیومنز, جس سے میں نے بتا دیا کہ یہ تو ہیومن کے لیے اور اینیملز کے لیے بنائے, اسی طرح پلانٹ کے لیے بھی پھر مختلف قسم کے پروڈکٹ بنائے جس کی وجہ سے پلانٹ جب صحیح طریقے سے گروتھ نہیں کرتا تو ان کے لیے بھی بایو ٹیکنالوجسٹ نے مختلف قسم کے نائٹریٹس بنائے جسے ہم سونا یوریا کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے نا یہ مختلف قسم کے اور ایسے پروڈکٹ تیار کیے جو پلانٹ کے گروتھ کے لیے استعمال ہوتی ہے. یا اسی طرح پلانٹ پر بھی مختلف قسم کے وائرل انفیکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پلانٹ سوکھ جاتا ہے, یا پھر پلانٹ جو ہے اس وائرل انفیکشن کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے فروٹس نہیں بناتا, یا ان کے پتے گر جاتی ہے, وہ پلانٹ خراب ہوتا ہے. تو ان کے لیے بھی بایو ٹیکنالوجسٹ نے پھر مختلف قسم کے اسپرے تیار کیا ہوا ہے جو اس پلانٹ کے اوپر جب وہ اسپرے کرواتا ہے تو پھر اس اسپرے کی وجہ سے یا کچھ ایسے پروڈکٹ کی وجہ سے جو پلانٹ کو دیتا ہے ایگریکلچرسٹ, اور اس کی وجہ سے ان کی وہ وائرل انفیکشن یا بیکٹیریل انفیکشن ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح اینیمل کے لیے بھی مختلف قسم کے ویکسینز اور میڈیسن کو تیار کیا ہوا ہے جو اینیمل ویٹرنریسٹ جو اس کو یوز کر کے ان کی علاج کرواتا ہے, اس کی وہ وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن ختم کر لیتے ہیں. اس طرح بایو ٹیکنالوجسٹ can also treat many genetic disorders through genetic engineering. اب جینیٹک انجینئرنگ کی وجہ سے کچھ باڈی کے اندر ایسے جینیٹک ڈس آرڈر نقصانات پیدا ہو جاتی ہے, پھر بایو ٹیکنالوجسٹ باہر سے وہ جین تیار کر کے اس ارگینزم کے جو پارٹ یا اس ارگینزم میں جو جینیٹیکل ڈس آرڈر ہوتی ہے وہ جین اس میں لگا لیتا ہے اور ان کی جو جینیٹیکل ڈس آرڈر ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. اسی طرح پلانٹ کے اندر بھی کچھ جینیٹیکل ڈس آرڈر ہوتی ہے, کچھ پارٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ چھوٹے ہوتی ہے یا وہ صحیح طریقے سے فروٹ نہیں کرتا یا اور اس طرح پرابلم ہوتے ہیں, تو بایو ٹیکنالوجسٹ مختلف قسم کے جین تیار کر کے ان کے باڈی میں فکس کر دیتا ہے, ان کے باڈی میں لگا لیتا ہے, اس کی وجہ سے وہ جینیٹیکل ڈس آرڈر وہ ختم ہوتی ہے اور صحیح طریقے سے گروتھ کرتا ہے اور فروٹ وغیرہ بھی بناتا ہے. اسی طرح